बाज़ औक़ात इंसान खुद को दुनिया के सामने साबित करते करते दम तोड़ देता है और दुनिया फिर भी हमें कबूल नहीं करती, ना हमारा दर्द समझने की कोशिश करती है। मैंने ऐसी अज़ियत भरी जिंदगी जीने वाले इंसान की मिसाल अपनी आंखों से देखी थी और वो इंसान मेरा अपना शौहर था। मेरा नाम आयशा है। मेरी शादी हुई तो रुखसत होकर मैं और मेरा शौहर जिस घर में आए, वो बहुत छोटा और गंदा सा था। मेरे शौहर के माँ बाप नहीं थे और वो अपनी नानी के साथ रहता था। मगर कुछ अरसे से मेरा शौहर बिल्कुल अकेला रहता था। मेरे शौहर ने इस घर में आकर पहला जुमला यही बोला कि अब से हम दोनों का ये घर है। मैंने खुशी से सर हिलाया। मुझे छोटे से घर से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा शौहर बहुत नेक और हाफिज़े कुरान था। मुझे अपना आप खुशकिस्मत लगने लगा था कि मुझे इतना नेक इंसान मिला। मैं कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, जब वो वजू करके कमरे में आया और बोला कि मैं नवाफिल अदा करना चाहता हूँ। मैंने इसे इजाज़त दे दी। बल्कि मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि वो अपनी किसी भी खुशी में या ज़िंदगी के नए सफ़र में सबसे पहले अल्लाह को वक्त दे रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता था। मगर मैं ये नहीं समझ पाई थी कि मेरा शौहर इतना अफसरदा क्यों लग रहा था। जब वो मुझे ब्याह कर लाया तो बहुत खुश था, मगर अब इसकी आंखें भीग रही थीं और इसका चेहरा भी उदास लग रहा था। मैंने सोचा कि जब मेरा शौहर नवाफिल पढ़कर हटेगा तो मैं इससे इसकी उदासी की वजह पूछूंगी। शायद वो अपने वालिदैन को याद कर रहा था या फिर कोई और वजह थी। मैं इसका गम बांटना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद भी एक लावारिस लड़की थी जो यतीम खाने में पली बढ़ी थी और फिर एक स्कूल में नौकरी करके हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। मैं अपने शौहर से अपने स्कूल में मिली थी। वो कुरान की क्लास लेने आता था और सब इसे हाफिज साहब कहते थे। वो जवान लड़का था, मगर इसकी शराफत और नजर झुकाकर रखने की आदत की वजह से सब स्कूल वाले इसे बहुत इज्जत देते थे। जब मुझे पता चला कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो मुझे अपने जैसा तन्हा इंसान ही लगा था। वो बहुत शरीफ इंसान था जो अपने काम से काम रखता था। मुझे भी अपने लिए एक ऐसे मर्द की तलाश थी जो मेरे साथ वफादारी से जिंदगी गुजारे, क्योंकि मजाजन मैं भी मस्बी किस्म की लड़की थी। मैं बहुत खूबसूरत थी और हमेशा मैंने लोगों को अपनी तरफ माइल होता देखा था। मगर मुझे आजकल की दुनिया परस्त और लापरवाह लड़के अच्छे नहीं लगते थे, इसीलिए मैं सबसे परहेज करती थी। मगर मुझे हाफिज साहब बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने खुद इनसे शादी की बात की और साइफ कोई से बताया कि मैं एक लावारिस लड़की हूँ और यतीम खाने में पली बड़ी हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं जवान थी और अब मेरी शादी की उम्र थी, लेकिन मैं जानती थी कि किसी गरीब लड़की को कोई भी नहीं अपनाएगा और ना ही मेरी शादी का कोई सोचने वाला था। मैंने सिर्फ एक उम्मीद के साथ इनसे अपने रिश्ते की बात की थी और इन्हें बताया था कि मैंने अपना फैसला खुद करना है और कोई भड़ा नहीं है, इसीलिए वो मेरी बात का बुरा ना माने। मगर मुझे तब हैरत हुई जब इसने मुझे हाँ कहकर सादगी से जल्द निकाह करने का बोला। वो मेरी बात समझ गया था और इसे मेरी शादी की बात अच्छी लगी थी। मैं खुश हो गई कि अब मेरा भी कोई अपना होगा। मैंने अपने होने वाले शौहर की ही हदायत पर अपनी एक साथी टीचर के साथ मिलकर एक मिडिल क्लास मोहल्ले में अपनी ज़रूरत के मुताबिक छोटा सा घर किराए पर पसंद कर लिया। मेरी स्कूल की मैडम ने मुझे अपने घर आकर रहने की दावत दी। वो बोली कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर से बाकायदा रस्म व रवाज के साथ रुखसत होकर जाओ। मैं हॉस्टल से अपना सामान लेकर वहाँ शिफ्ट हो गई। मेरी मैडम ने हमारे निकाह का सारा इंतजाम खुद किया था। मैडम के एक बुजुर्ग चचा इन दिनों इनके यहाँ रहने आए हुए थे। वो मुफ्ती भी थे और आलिम दीन भी। मेरी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने खुद मेरा निकाह पढ़ाने का कहा, क्योंकि वो मुझ जैसी यतीम मिस्कीन लड़की के सर पर हाथ रखकर सवाब कमाना चाहते थे। यूं उन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया। हमारे निकाह में बस मेरे स्कूल के तमाम स्टाफ्स के साथ साथ मेरे शौहर के कुछ दोस्त शामिल हुए थे। हमारा निकाह हुआ और मैं रुखसत होकर अपने शौहर के साथ इस छोटे से घर में आ गई थी। मैंने निकाह के बाद दिल में अहद कर लिया था कि मैं अपने शौहर की दुख सुख की साथी बनूंगी और अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी, क्योंकि मैं सारी जिंदगी एक घर के लिए तरसती रही थी।
اور مجھے اپنوں کی کمی نے بہت رلایا تھا، اور میرے پاس تو میرا واحد اپنا اور قریبی رشتہ میرے شوہر کا تھا۔ اسی لیے میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ وہ نوافل پڑھ کر فارغ ہو تو میں اس کی اداسی کی وجہ پوچھوں، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ سجدے میں جب سے گیا تھا اس نے دوبارہ سر نہیں اٹھایا۔ میں اس بات سے گھبرا گئی، اور جب ڈرتے ڈرتے اٹھ کر میں نے اپنے شوہر کو ہلایا تو وہ ایک طرف لڑک گیا۔ اس کے بے جان وجود کو دیکھ کر میں بے ساختہ چیخ پڑی۔ میں نے سمجھا کہ میرا شوہر صرف بے ہوش ہوا ہوگا۔ میں نے پہلے تو اپنے شوہر کو جگانے کی بہت کوشش کی، اسے آوازیں دیتی رہی۔ میں کمزور سی لڑکی تھی جو اس حالت کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اسی لیے سمجھ نہیں پائی کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ روتے ہوئے میں نے اپنا موبائل اٹھایا۔ جس ساتھی ٹیچر نے میرے ساتھ گھر ڈھونڈا تھا اس کا شوہر ڈاکٹر تھا۔ میں نے اسی ڈاکٹر کو فون کر کے اپنے شوہر کی حالت بتائی اور اسے جلد اپنے شوہر کو بھیجنے کی درخواست کی۔ میں پوری طرح ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کھینچ کر جیسے تیسے اس جائے نماز پر سیدھا کیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ڈاکٹر صاحب آ چکے تھے۔ میں انہیں لے کر جب کمرے میں آئی تو وہ میرے شوہر کو جائے نماز پر پڑھا دیکھ کر چونک گئے۔ ڈاکٹر کو وہاں کمرے میں چھوڑ کر میں کمرے سے نکل گئی تاکہ اپنے شوہر کے لیے دودھ گرم کر کے لے جاؤں۔ مجھے لگا کہ وہ تھکن یا پریشانی کا شکار ہو کر بے ہوش ہوا ہوگا، مگر ابھی میں کچن میں کھڑی تھی کہ ڈاکٹر چیخ مار کر بھاگتا ہوا کمرے سے نکلا۔ میں گھبرا گئی۔ ڈاکٹر نے کمرے سے نکلتے ہوئے مجھے بتایا کہ تمہارا شوہر مر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے مجھے ایک نہایت عجیب بات بتائی جو میرے ہوش اڑا گئی۔ میں گھبرا کر کمرے میں گئی تو میرا شوہر اب بھی نیچے جائے نماز پر پڑا ہوا تھا، اور میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرا گھر بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا میں ہی منحوس ہوں جس کا ہر رشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ میں پوری رات اپنے شوہر کی میت کے پاس اکیلی بیٹھی روتی رہی اور اپنا سنگھار بھی نوچ ڈالا۔ میں نے کبھی اپنی زندگی یا حالات پر گلا شکوہ نہیں کیا تھا، نہ اللہ سے ناراض ہوئی تھی کہ میں یتیم خانے میں کیوں پیدا ہوئی، اور نہ میں نے لوگوں سے ہمدردی لی، بلکہ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت سے لوگوں سے اچھے حالات میں رہی ہوں اور میری عزت محفوظ رہی، اور مجھے کبھی ایسے ویسے لوگوں یا برے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مگر پہلی بار آج میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میرے اپنے شوہر سے کوئی برسوں پرانا رشتہ یا کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، مگر وہ میرا شوہر بن چکا تھا اور میرے دل میں اس کے احترام کے ساتھ انسیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ مگر قسمت نے میرے ساتھ بہت برا کھیل کھیلا۔ اگر میرا شوہر میری زندگی میں کبھی شامل نہ ہوا ہوتا تو مجھے اس کی موت کا غم بھی نہ ہوتا۔ وہ میری زندگی میں شامل ہو کر مر گیا تھا، اور مجھے لگا تھا کہ میں ساری زندگی اس غم کو نہیں بھلا سکتی تھی۔ میں اکیلی بیٹھ کر روتی رہی۔ جب صبح کا اجالا پھیلا تو فجر کے لیے ہر کوئی جاگنے لگا۔ میں اپنے مرحوم شوہر کے پاس نڈھال سی بیٹھی تھی۔ جب میں نے ہلکی روشنی پھیلنے پر ارد گرد لوگوں کی آوازیں محسوس کی، مگر کسی نے ہمارے گھر جھانکنے کی کوشش تک نہیں کی تھی، نہ کسی کو خبر ہوئی کہ ہمارے گھر پر کیا قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے پہلی بار یہ خیال آیا کہ اللہ نے کیوں ہم دونوں کا نصیب جوڑا تھا۔ میرے نصیب میں تو ایک اور غم لکھا تھا، مگر اللہ نے میرے شوہر کی موت پر رونے والا بھی کسی کو بنانا تھا، وہ بھی اکیلا تھا، اور اگر آج اکیلا مرتا تو شاید کسی کو بالکل بھی خبر ہی نہ ہوتی۔ اب تو اس کی موت پر رونے کے لیے میں موجود تھی۔ میں نے دن نکلنے پر خود کو سنبھالا۔ پہلی فرصت میں اپنا سرخ عروسی جوڑا بدل کر سادہ لباس پہنا، اور ایسے کرتے ہوئے میرا دل اذیت سے ساکن ہو گیا تھا، اور میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میرے چہرے کی رونق ایک ہی رات میں ختم ہو چکی تھی۔ میں ویران آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اب اس کے آخری سفر کی تیاری مجھے ہی کرنا تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی کے کسی موڑ پر مجھے کسی انسان کی ایسی ذمہ داری بھی اٹھانا پڑے گی۔ میرے دل میں بے ساختہ خیال آنے لگا کہ کاش میرے شوہر کی جگہ میں ہی مر جاتی تو آج میرے کفن دفن میرا مرحوم شوہر عزت سے کرتا۔ اب تو نہ جانے آگے جا کر میری زندگی کیسے ہونے والی تھی۔ میں نے گھر سے نکل کر محلے کی ایک چھوٹی سی مسجد ڈھونڈی۔ اس مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس بوڑھے سے مسجد کے امام کے بارے میں سوال کیا تو وہ بوڑھا بہت عجیب سی بات میں بولا۔ اس نے کہا، اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے، ہم گنے چنے نمازی ہیں جو یہاں آتے ہیں
ہم میں سے جو بھی نمازی وقت سے پہلے آ جاتا ہے وہی اذان دے دیتا ہے اور وہی امامت بھی کروا دیتا ہے۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد کا کوئی رکھوالا یا امام نہ ہو۔ میری حیرت پر اس بوڑھے نے بتایا کہ اس محلے میں سب لوگ غریب ہیں اور کچھ لاپرواہ بھی۔ امام مسجد کو کوئی بھی کھانا یا پیسے نہیں دیتا، اس لیے اب اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے۔ پھر کچھ رک کر وہ بوڑھا بولا کہ کچھ روز پہلے ایک جوان لڑکا یہاں آیا تھا اور اس نے ہم سے کہا تھا کہ وہ جلد اس محلے میں شفٹ ہو جائے گا اور اس مسجد کی ذمہ داری وہ اٹھا لے گا۔ وہ لڑکا حافظ قرآن تھا اور اس نے ایک بار امامت بھی کروائی۔ اب ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، مگر وہ اس روز کے بعد لوٹا ہی نہیں۔ مجھے اس بوڑھے کی بات سے محسوس ہوا کہ وہ میرے شوہر کی بات کر رہا ہے۔ اس نے جو حلیہ بتایا وہ میرے شوہر کا ہی تھا۔ میں بے ساختہ رونے لگی۔ میں نے روتے ہوئے اس بوڑھے سے کہا، شاید جس آنے والے نئے امام صاحب کی وہ بات کر رہا ہے وہ میرا شوہر ہے اور وہ کل رات میرے ساتھ یہاں آیا تھا، مگر اس کی رات کو ہی نوافل پڑھتے ہوئے موت واقع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ سکا۔ وہ بوڑھا یہ بات سن کر افسوس سے سر ہلانے لگا۔ میں اور کسی کو نہیں جانتی تھی، اسی لیے اس بوڑھے سے درخواست کی کہ وہ میرے شوہر کو غسل دے دے۔ میری درخواست پر وہ بوڑھا مان گیا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے گھر جا کر پیسے اٹھائے تاکہ میں اپنے شوہر کے لیے کفن خرید سکوں۔ اس بوڑھے کی مدد سے پہلے میں نے بازار سے کفن دفن کا ساز و سامان ڈھونڈا اور اپنی جمع پونجی سے غسل کے لیے ہر ضرورت کی شے لے لی۔ ہم گھر آئے تو میں اس بوڑھے کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس میں پانی بھر دوں گی، اسی لیے وہ میرے شوہر کو یہاں پر غسل دے دے۔ میں اس دوران ساتھ ساتھ اپنی جاننے والی قریبی ٹیچرز کو بھی فون کرتی رہی کہ اس موقع پر کوئی تو میرے ساتھ کھڑا ہو، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ میں جانتی تھی اتوار کے علاوہ ہر دن کا پہلا حصہ ہم ٹیچرز کا اسکول میں بہت مصروف گزرتا تھا، اور پھر ہمارے اسکول کا ایک نہایت سخت سا اصول تھا کہ پڑھانے کے دوران ہم موبائل کا استعمال نہیں کر سکتی تھیں۔ جو ایسا کرتی اسے نوکری سے ہٹا دیا جاتا، اور نوکری تو سب کو عزیز تھی، اسی لیے میڈم کی بات مانتی تھیں۔ میں اس وقت اتنی گھبرائی اور غمگین تھی کہ سب جانتے ہوئے بھی کوشش کرتی رہی کہ شاید کوئی تو میرا فون اٹھا لے، مگر میں ناکام رہی۔ ابھی میں اس بوڑھے کو پانی دے کر کمرے سے نکلی ہی تھی کہ بوڑھے کی چیخ سنائی دی۔ میں بھاگی بھاگی کمرے میں گئی تو وہ خوفزدہ سا میرے شوہر کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا کہ وہ میرے شوہر کو بالکل غسل نہیں دے سکتا، میں کوئی اور انتظام کروں۔ میں اس بوڑھے کی بات پر گھبرا کر رونے لگی اور اس بوڑھے کی منتیں کرنے لگی کہ وہ میری مدد کرے، کیونکہ میں اکیلی عورت ذات غسل دینے والا مرد کہاں سے ڈھونڈتی، جبکہ میں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ مگر میرے رونے اور منتیں کرنے پر بھی اس بوڑھے نے مجھے صاف انکار کر دیا اور بالکل وہی بات دہرائی جو رات کے وقت میرے شوہر کا چیک اپ کرتے ہوئے ڈاکٹر نے کی تھی۔ میں حیرت سے کھڑی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ وہ بوڑھا بھی گھر سے نکل کر چلا گیا۔ میں حیران پریشان سی بیٹھی تھی۔ اس ڈاکٹر اور بوڑھے کی عجیب سی بات پر مجھے بالکل یقین نہیں تھا، مگر دو الگ الگ افراد نے ایک ہی بات کی تھی، اس لیے شک کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی تھی۔ مجھے یہ پریشانی ہونے لگی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میرے شوہر کو غسل کون دے گا اور میں کیسے اس کے جنازے کا بندوبست کروں گی۔ مجھے اپنے شوہر پر ترس آنے لگا کہ جس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے روتے ہوئے دل میں عزم کیا کہ میں اس آخری فرض کو بھی خود نبھاؤں گی اور اپنے شوہر کو خود غسل دوں گی۔ مجھے غسل دینا بالکل نہیں آتا تھا اور نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو خود غسل دے سکتی ہے یا نہیں، مگر میں اس وقت صرف اپنے شوہر کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں اسے اس دنیا میں آخری لمحوں میں یوں لاوارث اور اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں اسی وقت کمرے میں گئی۔ بوڑھے کی مہربانی سے سارا سامان اور پانی تیار ہو چکا تھا، اب صرف مجھے غسل دینا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جب اپنے مرحوم شوہر کے جسم سے کپڑا ہٹایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی بے دم ہو کر پیچھے کو گر گئی اور میری حالت اتنی خراب ہونے لگی کہ میرے لیے زمین سے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔
میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی پھر سے رونے لگی۔ میرا دوسرا لمحہ میری زندگی کو مشکل ترین کرتا جا رہا تھا اور میری اذیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں وہاں بیٹھ کر روتی رہی۔ مجھے ہوش تب آیا جب میرے موبائل پر مسلسل کالز آنے لگیں۔ میں نے روتے ہوئے اٹھ کر موبائل فون اٹھایا تو وہاں ان سب ٹیچرز کی کالز تھی جن کو میں فون پر فون کرتی رہی تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو گھڑی میں 2 بج رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا مگر مجھے وہ وقت بھی ایسا لگا جیسے میں 1 سال سے اس اذیت میں مبتلا بیٹھی ہوں اور میرا غم اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اوپر سے جو نیا مسئلہ کھڑا ہو چکا تھا، اس کے بعد کوئی میرے شوہر کو غسل نہ دیتا اور میں اپنے شوہر کو دیکھنے کے بعد ابھی تک ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ خود اٹھ کر غسل دیتی۔ میں نے پھر سے ایک ٹیچر کی کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا اور روتے ہوئے بولی کہ مس میرے شوہر کی موت ہو گئی ہے۔ خدا کے لیے مجھے سہارے کی ضرورت ہے اور میں اس وقت بالکل اکیلی ہوں اور بہت بڑی اذیت کا شکار ہوں۔ میں ایک ہی سانس میں روتی چلی گئی تھی۔ وہ ٹیچر میری بات سن کر بوکھلا گئی اور افسوس سے بولی کہ یہ کیسے ہوا؟ ابھی کل ہی تو تمہاری شادی ہوئی تھی اور تمہارا شوہر بالکل ٹھیک تھا۔ وہ مجھ سے افسوس کا اظہار کرنے لگی اور پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی کہ میں ابھی اسکول میں ہی ہوں اور میرے ساتھ باقی سب ٹیچرز بھی موجود ہیں کیونکہ آج ایک بہت ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے چھٹی کے بعد بھی سب کو رکنا پڑا۔ میں سب کو بتاتی ہوں، ہم تھوڑی ہی دیر میں تمہارے گھر پہنچ جائیں گے، تم پریشان مت ہونا۔ اس ٹیچر کے بعد سے مجھے قدرے ڈھارس ملی۔ گھر کا پتہ وہی ٹیچر جانتی تھی جس کا شوہر ڈاکٹر تھا، اسی لیے انہیں آنے میں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میں نے اٹھ کر آنکھیں بند کر کے جیسے جیسے اپنے مرحوم شوہر کے وجود پر چادر پھیلا دی اور ٹیچرز کا انتظار کرنے لگی۔ وہ وقت میرے لیے قیامت جیسا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اگلے روز پہلے سے ہی گھر پر سب کی دعوت کرنے کا سوچ لیا تھا اور اپنے شوہر سے بھی مشورہ کیا تھا۔ ہمارا حلقہ احباب بہت بڑا نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنے جاننے والوں کو گھر پر ہی ولیمہ دینے کا سوچا تھا، مگر اس سے پہلے ہی میرے شوہر دنیا سے چلے گئے۔ میں اپنی شادی کا سوچ سوچ کر رونے لگی۔ اپنے ہاسٹل سے سامان اٹھا کر لاتے ہوئے میں بہت خوش تھی اور سب سے مل کر اپنی شادی کا بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں اپنے گھر میں رہوں گی، مگر اس گھر میں شاید میرا بس اتنا ہی وقت لکھا تھا۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کر دکھ سے رو رہی تھی جب میری سب دوستیں پہنچ گئیں۔ ان سب کو دیکھ کر بے ساختہ اونچی آواز میں رو پڑی۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں میرے تڑپ تڑپ کر رونے کی ایسی آوازیں گونجی تھیں کہ ارد گرد محلے والے بھی متوجہ ہونے لگے اور کچھ ہی دیر بعد میرے گھر میں محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ تب انہیں خبر ہوئی کہ 1 روز پہلے اس گھر میں کوئی دلہا دلہن شفٹ ہوئے تھے اور آج اس لڑکے کی موت بھی ہو گئی تھی۔ یہ ایسا غم تھا کہ سب لوگ بے ساختہ افسوس کرنے لگے۔ گھر کے صحن پر مرد بھی موجود تھے۔ ان مردوں نے صحن میں چارپائی ڈال کر میرے شوہر کو اس پر لٹا دیا۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، بول رہی تھی کہ کاش آج سب لوگ ہمیں مبارک دینے آتے، مگر ایسا نہیں ہوا اور آج ہر کوئی آ کر مجھ سے ملتے ہوئے میرے شوہر کی جوان موت کا افسوس کر رہے تھے۔ میں رو رو کر بحال ہو چکی تھی کہ یکدم میرا دل ویران سا ہونے لگا اور میں سب کچھ بھلائے نیم بیہوش سی ہو گئی۔ اب مرحلہ میرے شوہر کو غسل دینے کا تھا، مگر سب مرد خاموشی سے کھڑے رہے کیونکہ وہ سب بالکل ان پڑھ اور انجان مرد تھے۔ ان کی اموات پر غسل دینے والے لوگ آتے تھے اور آج کوئی بھی میسر نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے نیک اور شریف شوہر کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا اور سجدے کی حالت میں اس کی موت ہوئی تھی، مگر حالات دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے اس کے غسل کی اجازت ہی نہیں دی تھی، کیونکہ جو ایک بوڑھا اس کا غسل دینے کو تیار ہوا تھا وہ بھی ایسا بھاگا تھا کہ دوبارہ میرے گھر پر نظر نہیں آیا۔ دن ڈھل رہا تھا اور لوگ آہستہ سے سرگوشیاں کرتے وہیں صحن میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ میرے شوہر کا کیا ہوگا، کون اسے غسل دے گا اور کب اس کا جنازہ ہوگا۔ میری میڈم بھی میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ ساری بات جان کر میرے پاس آئی اور بولی کہ میرے چچا اب بھی میرے گھر پر موجود ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لے رہی تھی کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی
مگر اب میں مزید یہ بات نظر انداز نہیں کر سکتی۔ مرحوم حافظ صاحب کا غسل اور کفن دفن کرنا بھی ضروری ہے۔ تم فکر مت کرو، میں جا کر اپنے چچا کو خود گاڑی میں لے آتی ہوں۔ میڈم کی بات پر میں ان کی شکر گزار ہونے لگی۔ واقعی میرا دل اب بری طرح گھبرا رہا تھا کہ شاید میرا مرحوم شوہر ایسے ہی پڑا رہے گا، مگر اسے جنازہ یا غسل نصیب نہیں ہوگا۔ میں روتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی، اب میرے شوہر کی مشکل آسان ہو جائے اور اسے عزت سے آخری گھر میں جا کر سونا نصیب ہو۔ میڈم کچھ دیر بعد لوٹی تو ان کے ساتھ ان کے چچا موجود تھے۔ اس بزرگ نے سب کو ہٹا کر اکیلے ہی میرے شوہر کو غسل دیا اور تب کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں آیا۔ غسل کے بعد اسی بزرگ نے نماز جنازہ پڑھائی اور شام کے وقت میرے مرحوم شوہر کو جا کر دفنا دیا۔ میں غم سے نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا رشتہ تھا جسے میں نے محسوس کیا اور خود چنا تھا، مگر وہ رشتہ بھی مجھ سے چھن چکا تھا۔ میڈم مجھے اپنے ساتھ چلنے کا بولتی رہیں، مگر میں کچھ دن مزید اس گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اس گھر میں رک رک کر ہر لمحہ تصور کیا تھا کہ اگر ہم شادی شدہ ہوتے اور میرا شوہر زندہ ہوتا تو ہم کیسے اپنی سادہ سی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ مجھے اس گھر میں بھی ابھی دوسرا دن تھا کہ ایک روز دروازے پر کوئی بوڑھی عورت آئی اور میرے شوہر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے اس کو اپنے شوہر کی موت کا بتایا تو وہ لڑکھڑا گئی اور روتے ہوئے میرے شوہر کو پکارنے لگی۔ میں نے اس بوڑھی کو اندر لے جا کر بٹھایا، پانی پلایا۔ کچھ دیر وہ عورت روتی رہی اور جب سنبھلی تو مجھ سے بولی کہ میں تمہاری مرحوم شوہر کی نانی ہوں۔ ماں اس کی تو بچپن میں مر گئی تھی اور باپ نے کبھی پلٹ کر بیٹے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں اس کی ماں اور باپ بن گئی اور اس کا بچپن میری گود میں گزرا تھا۔ بڑا ہوا تو میری بہو بیٹوں سے اس کا وجود برداشت نہیں ہوا۔ میری بہویں ہر وقت اسے مارتی اور سزائیں دیتی تھیں، مگر وہ مجھ سے چھپاتا رہا۔ اسکول میں میری وجہ سے جاتا تھا، مگر صرف 5ویں جماعت تک پڑھ سکا۔ پھر اسے میرے بیٹے نے گھر بٹھا لیا۔ وہ چپ چاپ مجلس سے قرآن حفظ کرنے لگا۔ ہر وقت سزائیں جھیل کر اس کا جسم نشانات سے بھر چکا تھا، مگر قیامت تب ٹوٹی جب ایک روز اس پر میری بہو بدکاری کا الزام لگا کر اسے مارنے لگی اور وہ رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلاتا رہا، مگر میرے ظالم بیٹوں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور میری بڑی بہو کے ہاتھ میں تب گرم گھی کی کڑاہی تھی۔ اس نے وہی اس پر الٹ دی اور وہ درد سے چیخ رہا تھا۔ میں بے بسی سے اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جب اس پر گرم تیل الٹایا گیا تو میرا دل ایک جھٹکے سے بند ہونے لگا۔ میں تکلیف میں مبتلا ہو کر زمین پر گر گئی۔ میرے بیٹے ہسپتال لے گئے اور پیچھے میری بہوؤں نے اسے اسی حال میں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ زخمی وجود کے ساتھ مسجد میں رہنے لگا۔ نہ اس نے اپنی تکلیف کا کسی کو بتایا، نہ اس کا علاج ہوا۔ بہت عرصے بعد اس کا مجھ سے رابطہ ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ اب حفظ قرآن بن چکا ہے اور اب لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، مگر کچھ دن پہلے اس نے مجھے فون پر بتایا کہ اس نے شادی کر لی ہے اور وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، مگر میں بیمار رہتی ہوں اور میرا گزارا دواؤں پر ہوتا ہے۔ میں اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے یہ سوچ کر میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ یہ بات دل پر لگا کر کال کاٹ گیا۔ میں تو بیمار تھی اس لیے آ نہیں سکی، اب بہتر ہوئی تو اسے ملنے آئی ہوں۔ وہ بوڑھی مجھے سب بتا کر پھر سے رونے لگی، جبکہ میں پتھرا چکی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جو بوڑھے کے انکار کے بعد اپنے شوہر کو غسل دینے گئی تھی تو اس کے وجود سے کپڑا ہٹانے پر مجھے اس کی جلد پر گھڑے اور بہت بدنما سے داغ نظر آئے، جو دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ شاید وہ داغ اس تیل کے جلنے کے بعد باقاعدہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جلد پر بن گئے تھے۔ اس کے زخم وقت گزرنے پر تو بھر گئے، مگر نشانات باقی رہ گئے اور وہ نشانات بہت عجیب منظر پیش کرتے تھے۔ میرے مرحوم شوہر کی نانی پورا دن میرے ساتھ رہی اور اپنے نواسے کا ماضی بتاتی رہی اور رو پڑی، کیونکہ میرے شوہر کی زندگی بہت اذیت میں گزری تھی اور اسے کوئی لمحہ سکھ کا نہیں ملا۔ بوڑھی نانی شام کے وقت واپس گئی تو میں اداس اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دن بعد میری میڈم نے پھر سے مجھے اسکول آنے کا کہا اور مجھے بتایا کہ وہ مجھے چند دن اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ جب ان کے گھر گئی تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اب شادی بالکل نہیں کروں گی۔
जब इस सिलसिले में मैडम के चचा मुफ्ती साहब ने मुझसे बात की तो मुझे यकदम डॉक्टर और इस बूढ़े की कही बात याद आई और मैंने मुफ्ती साहब से ही इस बारे में पूछ लिया कि वो दोनों मुझसे बोले थे कि मेरे शोहर के जिस्म से कपड़ा हटाने की कोशिश की तो इन दोनों के हाथ जैसे अनजानी ताकत ने जकड़ लिए हों और इनके हाथ में से दर्द उठा। ये बात बहुत अजीब सी थी जिस पर मुझे यकीन नहीं था। जबकि मैंने कपड़ा हटाया तो आराम से हट गया था। मुफ्ती साहब ने ये सुनकर कहा, तुम जानती हो तुम्हारे शोहर के जिस्म पर निशानात थे, वो बहुत अजीब थे और यकीनन अपने जिंदगी में तुम्हारा शोहर वो किसी को ना दिखाता। अल्लाह ने इसका पर्दा रखना था। शायद वो डॉक्टर और बूढ़ा इसके जिस्म का वो राज ना रखते और लोगों को बताते, इसीलिए इस वक्त अल्लाह की तरफ से वो कपड़ा ही नहीं हटा सके। मैं चौंक गई। मेरी साथी टीचर अक्सर जो बातें करती इससे अंदाजा होता था कि इसका शोहर जिन मरीजों का मायना करता है इसके जिस्म की हर खूबी और खामी अपनी बीवी को बताता था। मैं इस बूढ़े को तो नहीं जानती थी मगर वो डॉक्टर वाकई ही ऐसा था। ये मेरे शोहर के इन निशानात को सबको बता देता। अल्लाह ने मेरे मरहूम शोहर का राज रखा था और नेक इंसान से इसका जनाजा पढ़वाया था। कुछ दिन बाद मुफ्ती साहब के फिर से समझाने पर मैंने दूसरी शादी की हामी भर ली। इद्दत के बाद मेरा सादगी से निकाह हो गया। मेरा दूसरा शोहर भी अच्छा इंसान है और मेरा ख्याल रखता है, मगर मैं चाहकर भी अपने पहले शोहर को नहीं भूल सकी और अब भी इसकी मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे शोहर को जन्नत नसीब फरमाए। तमाम नाज़रीन कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। और अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।